अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 70 में आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने दरसुल सानी अलिफ सूरतुल अनफाल, जिसमें आयात की तादाद 29 था 37 है, हमने शुरू किया था। और हमने बच्चे आयत नंबर 29 उसमें हमने तक़वा के बारे में पढ़ा था, तक़वा के इनामात के बारे में जाना था। आज हम आयत नंबर 30 से स्टार्ट लेंगे, तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसी तरह पेंसिल्स हाथ में रखें ताकि मैं लफ्ज़ी तर्जुमा आप लोगों को बताऊं, फिर बा मुहावरा और फिर तफसीर। वइज़ यमकुरु बिका, और जिस वक्त यमकुरु बिका तदबीर कर रहे थे तेरे बारे में, कल्लज़ीना वो लोग, काफरू जो काफिर हैं, लियुस्बितू का ताकि वो कैद कर दें तुझको, आओ यक़्तुलू का या कत्ल कर दें तुझको, आओ युखरिजू का या निकाल दें तुझको, वयमकुरूना और वो चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह और अल्लाह भी चाल चल रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह ताला बेहतर चाल चलने वाला है। अब हम इसके बामुहावरा तर्जुमा की तरफ आ जाते हैं। जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें, तुमको जान से मार डालें या वतन से निकाल दें, तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। जी तो बच्चे, हम इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं इस आयत में। तो पहले मैं सारी तफसीर बता देती हूँ, वाक़या सुना देती हूँ, फिर हम उस आयत के साथ उसको रिलेट करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे खासे यानी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने का वाक़या है कि किस वजह से उनको फिर हुक्म हुआ नबूवत के 13 साल बाद, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद मक्का में गुजारे, और नबूवत के 13वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की अल्लाह के हुक्म से, और 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में गुजारे, और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। तो ये वाक़या जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बारे में है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुछ बातें याद दिला रही हैं कि याद करो जब काफिर तुम्हारे मुताल्लिक खुफिया साजिश कर रहे थे। तो अब ये देखें, ये मदनी सूरत है, सूरतुल अनफाल जो है ये मदनी सूरत है, लेकिन ये जो आयत है यहाँ पर, ये जो आयत है ये मदीना में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछला वाक़या याद कराया जा रहा है मक्का का। यानी कि ये मदनी सूरत है, लेकिन यहाँ पर वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का का याद दिलाया जा रहा है। तो इस यानी वाक़े की तफसील जो है भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से बयान किया है कि जब अंसारे मदीना मुसलमान हो गए और मक्का के मुसलमान हिजरत करके उनके यहाँ पहुँचने लगे, यानी मक्का के मुसलमान हिजरत करके उनके यहाँ जब पहुँचने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुसलमान हो जाता था और वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता था, तो उनको मदीना की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करने के लिए कहा जाने लगा। तो वहाँ उनको जो है वो उम्दा पनाह मिली, यानी उनको उम्दा पनाह यानी पनाह मिल जाती, और वो आराम से वहाँ पर जो है अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने लग जाते। ये देखकर काफिर के सरदाराने कुरैश को अंदेशा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंसार के पास चले जाएंगे और उनकी एक जमीयत बन जाएगी, यानी कि उनकी एक जमीयत बन जाएगी, वो एक ताकतवर जमात बन जाएंगे, और जो किसी भी वक्त खतरे का बाइस इनके लिए बन सकती हैं। कुफार को अपनी तरफ से ये डर लगा। चुनाचा तमाम सरदार जो थे वो दारुल नदवा में जमा हुए, और आने वाले यानी खतरा जो था उनको लग रहा था उसके बारे में तदबीरें सोचने लगे। दारुल नदवा ये जो है, उन्होंने मक्का में उनकी एक जगह थी कि वहाँ पर ये लोग मुशावरत करते थे। तमाम जो बड़े बड़े सरदार होते थे कबीलों के, वो इकट्ठे हो जाते थे, और ख़ास ख़ास जो उनके लोग होते थे वो इकट्ठे होकर हम किसी मामले के किसी के बारे में जब वो इस तरह मशवरे करते थे, तो दारुल नदवा जगह थी, वहाँ पर ये किए जाते थे मशवरे। ठीक है,
پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر مختلف سردار جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے، تدبیریں کرنے لگے۔ تو جب تک ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے زندہ تھے، تو کوئی بھی کافر جو ہے وہ ان کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھانے کا یا کچھ اس طرح سوچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو ان کو اور بھی اب اپنا آپ جو ہے وہ اس طرح وہ سوچنے لگے کہ طاقتور سمجھیں کہ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے بھی جو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، تو اب وہ بھی ان کا حوصلہ اور بھی اس بات سے بھی بڑھ گیا۔ تو پھر اب مشورے کرنے لگے تو کیا، اور شیطان بھی ان کے درمیان ایک بوڑھے شخص کے لباس میں موجود تھا۔ اب کافر لوگ کیا مشورے کر رہے ہیں اور شیطان پھر ان مشوروں کو اس کی کس طرح تردید کر رہا ہے۔ تو ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ لیا جائے اور تا حیات یعنی ساری زندگی ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ تجویز جو تھی وہ قابل عمل نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے رد کر دی گئی۔ کیوں، کس طرح؟ یہ اس طرح کہ بوڑھا شخص تھا، جو شیطان بوڑھا شخص جو بیٹھا تھا ان کے درمیان، اس نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر دیا اور قید کر دیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ سوراخ کر دیا جائے، بس اس میں سے صرف ان کو کھانا دیا جائے اور بس ساری زندگی وہ اسی میں رہیں گے، تو شیطان نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے ان کو۔ تو یہ مشورہ اس بات پہ پھر اس کو یہ تجویز یہ مشورہ رد کر دیا گیا۔ پھر ایک اور شخص نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یعنی ملک سے نکال دیا جائے تاکہ اس کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اب یہ تجویز جو تھی یہ بھی شیطان نے یہ کہہ کر رد کی، اس نے یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے تو ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ لوگ ان کی اس تاثیر کی وجہ سے وہ اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پر لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ پھر ایک طاقت بن کے آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تجویز بھی پھر رد کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر ابو جہل نے آخر میں یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں اس کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ، یعنی جس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہر قبیلہ سے ایک بہادر نوجوان چن لیا جائے اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے، یعنی یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جس دم جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائیں تو سارے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے اور یک بارگی یعنی ایک ہی مرتبہ میں سب حملہ کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ اور بنی عبد المناف یعنی قبیلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عبد المناف، یہ سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے کیونکہ ہر قبیلے کا جو ہے وہ بندہ شامل ہوگا اس میں، تو آخر خون جو ہے بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے، مطلب کہ خون بہا لے لیں گے وہ، اور جو ہم سب مل کر کیا کر دیں گے، ادا کر دیں گے۔ تو اس رائے پر سب متفق ہو گئے، اور یہ تھی وہ ان کی خفیہ سازش جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو دیکھیں آیت کی طرف آ جائیں ذرا دوبارہ، کہ جس وقت چال چل رہے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی دارالندوہ میں جو کافر لوگ جمع ہوئے تھے، اور ایک نے جو مشورہ دیا کہ وہ قید کر دیں، شیطان نے اس کی تردید کی، پھر کہا اور نکال دیں تجھ کو، تو وہ اس کی تردید کی، پھر جو آخر میں ابو جہل نے مشورہ دیا، تو پھر اس کے بعد وہ چال چل رہے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی چال تھی جو بیان ہوئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا چال چلی، تو یہ دیکھیں اس سازش کی اطلاع حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت بھی مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ہجرت کرنے کا مکمل انتظام کر لیا، اور رات کو اپنی چادر اڑا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اب دیکھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امانتیں لوٹا دینے کو اگلی صبح کہا کہ تمام امانتیں لوٹا دیں، پھر آپ بھی مدینہ کو آ جائیں۔ آدھی رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں خاک لی، یعنی مٹی لی، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔
محاصرہ کرنے والوں کو باقی ہر چیز نظر آتی تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب محاصرین یعنی کہ جو محاصرہ کر رہے تھے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح محاصرین جتنے محاصرہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر رسالت سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسی نیند پہلے کبھی نہیں آئی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کیونکہ مجھے اگلی صبح اٹھنے کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگلی صبح یعنی کہ صبح یہ امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی نیند مجھے پہلے کبھی نہیں آئی جو اس رات مجھے آئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور غار ثور میں 3 دن انہوں نے گزارے تھے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفار کے سارے لوگوں میں وہاں پر جو ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی تھوڑا سا سنا دیتی ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی سچائی کے بارے میں کہ جو صادق اور امین جو ان کو یعنی کہ صادق صدیق جو ہے وہ کس طرح تھے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھ دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اب اس میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ بھی چل پڑے، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی چل پڑے۔ ہادی اس شخص کو کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے صحرائی علاقے تھے، وہاں پر جب جانا ہوتا تھا کہیں بھی تو ساتھ میں ایک رہنما یعنی رہنمائی کرنے والا، ہادی ایک رہنمائی کرنے والا جو ہے اس کو لے لیا جاتا تھا ساتھ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور سے گئے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو راستے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ لیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے صراط مستقیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ شخص تو وہ سمجھا کہ یہ وہ ہادی ہے جو راستے کی رہنمائی کرتا ہے یعنی گائیڈ، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کہہ رہے تھے صحیح اسی ٹائم بھی کہ یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے صراط مستقیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی سچائی کے بارے میں یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ یہ اس سے ریلیٹڈ سنایا۔ پھر ایک غار ثور میں جو ہے ان کے ساتھ ایک سانپ کا واقعہ جو ہے پیش آیا کہ اس میں بہت سارے سوراخ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کرتا کو پھاڑ کے یعنی جو انہوں نے کرتا تھا ان کو پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا اس کے اوپر اپنا جو ایڑی ہے یعنی پاؤں رکھ دیا، اس سے وہ سوراخ بند کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ان کے حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو ایک سانپ نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو کاٹا، اور اتنی یعنی تکلیف کی وجہ سے درد کی وجہ سے ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ پڑے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ مطلب میں آپ کو جگانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن تکلیف کی وجہ سے پھر جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، ہم لوگ تو تھوک کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جب انہوں نے ان کے پاؤں پہ لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر سانپ سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو اتنے مطلب عرصے سے میں انتظار میں تھا، اب جب میں مطلب موقع آیا ہے تو آپ یعنی مجھے آنے نہیں دیا جا رہا تھا یا میں نہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ تھا۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ ایکسٹرا نالج بھی بتا دی، تھوڑے سے واقعات سنائے تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہیں۔ اب آیت کی طرف آ جائیں تو یہ یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور کیا وجہ تھی کہ جب خفیہ سازشیں یہ کفار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی۔ یہ مدینہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کا وہ پچھلا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ کیا کر رہے تھے تیرے بارے میں، تجھ کو قید کر دیں، تجھ کو ملک سے نکال دیں، تجھ کو قتل کر دیں۔ وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی آیات شروع کریں گے۔
تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ سارا ترجمہ اس کا یاد کرنا ہے، یہ تمام تفسیر یاد رکھنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی تفسیر کریں گے۔